ईरान की स्पीकर कौमी असम्बली ने एक जबरदस्त ऐलान किया है दुश्मन अमेरिका और इसराइल दोनों के कि हम आंख के बदले आंख लेंगे। ईरान ने ये कहा है कि हमने हमलों की 35वीं जो वेव है उसका आगाज किया और इन हमलों के अंदर जो अब मिसाइल इस्तेमाल किए जाएंगे, इसमें एक मिसाइल का वजन कम से कम 1 टन। शुमाली कोरिया के वजारत खारजा ने बयान जारी किया। पहला, उन्होंने अमेरिका और इसराइल दोनों की मजम्मत की है। दूसरा बयान उन्होंने ये जारी किया है कि ईरान में जो नए सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनाई, उनको वो तस्लीम कर रहे हैं और उनको खुश आइंद करार दे रहे हैं। आप देख रहे हैं अनटोल्ड स्टोरी विद डॉक्टर अकमल सोमरो। ईरान की स्पीकर कौमी असम्बली ने एक जबरदस्त ऐलान किया है और ये ऐलान डायरेक्ट दुश्मन को मुखातिब करते हुए किया गया है। ये दुश्मन अमेरिका और इसराइल दोनों के लिए है। ईरान ने यह वाज़ेह किया है कि हम आंख के बदले आंख लेंगे, यानी उन्होंने ये वाज़ेह कर दिया है कि ये जंग अभी ख़त्म नहीं होगी और ईरान ने अभी तक ऐसा कोई फैसला नहीं किया कि वो इस जंग को ख़त्म करेंगे। और ईरान अपनी जारियाना पॉलिसी को इख्तियार कर रहा है और इसमें ईरान ने ये कहा है कि हमने हमलों की 35वीं जो वेव है उसका आगाज़ कर दिया है और इन हमलों के अंदर जो अब मिसाइल इस्तेमाल किए जाएंगे, इसमें एक मिसाइल का वजन कम से कम 1 टन होगा। यानी ईरान ने अब वाज़ेह कर दिया है कि अमरीकी फौजी अड्डों और इसराइल के शहरों के ऊपर ईरान अब जो नए मिसाइल दागेगा उसका वजन ना सिर्फ ज़्यादा होगा बल्कि ये जदीद हथियार अब इस्तेमाल किए जाएंगे। इसी तरह ईरान ने एक और बात वाज़ेह कर दी है अमेरिका को, क्योंकि ट्रंप की तरफ से बार बार ये बयान आता है कि हम जंग के मकासद हासिल कर चुके हैं। On Iran, you called it an excursion. You said it would be over soon. Are you thinking this week it will be over? No, Are you but talking soon. about days? I think so. Okay. उनके नज़दीक मकसद यही था कि हमने, अमेरिका ने और इसराइल ने मिलकर ईरान की टॉप लीडरशिप ख़त्म कर दी है और ईरान की मिसाइल और दिफाई सलाहियत को ख़त्म कर दिया, इसलिए हमने मकासद हासिल कर लिए हैं और ये जंग जो है अब अपने इख्तिताम की तरफ है, जिस पर पूरी दुनिया में एकदम तहलका मचा। सिर्फ यही नहीं बल्कि जो पेट्रोल की कीमतें बढ़ी थी, वो $120 तक चली गई थी, वो अचानक एकदम फिर कम होकर $90 तक आ गई। और ये मामला दुनिया की स्टॉक एक्सचेंज में भी देखा गया कि वहाँ पर भी थोड़ी बेहतरी आई। लेकिन ईरान ने फौरी तौर पर जब ये बयान जारी किया कि नहीं, ये जंग ख़त्म करने का फैसला हम करेंगे। The capable and powerful armed forces of the Islamic Republic are fully prepared for at least a 6-month full-scale war. अब इस दौरान 2-3 और बड़ी ज़बरदस्त पेशरफ्त हुई है। शुमाली कोरिया के सदर से मुतल्लिक पाकिस्तान भर में जो है, बल्कि सोशल मीडिया के ऊपर बड़ी दिलचस्प मीम्स जो हैं वो बन रही थी, जिसमें बार बार ये कहा जा रहा था कि नॉर्थ कोरिया के प्रेसिडेंट किम जोंग जो है वो बेचैन लग रहे हैं कि उनके साथ भी कोई छेड़खानी करे और उनको भी छेड़े, क्योंकि वो न्यूक्लियर पावर्स रखते हैं और वो भी इस जंग में बराह रास्त शामिल होंगे। लेकिन वो जंग में शामिल हों या ना हो, ये मीम्स की हद तक एक अलग बात है, लेकिन उनकी तरफ से आज बयान जारी किया गया है और उनके वजारत खारजा ने ये बयान जारी किया। 2 हिस्सों पर मुश्तमिल है। पहला, उन्होंने अमेरिका और इसराइल दोनों की मजम्मत की है कि वो ईरान के ऊपर हमलावर हुए, ईरान पर जंग मुसल्लत किया। दूसरा बयान उन्होंने ये जारी किया है कि ईरान में जो नए सुप्रीम लीडर तैनात हुए हैं मुश्तबा खामनाई, उनको वो तस्लीम कर रहे हैं और उनको खुश आइंद करार दे रहे हैं। और पाकिस्तान की तरफ से भी जो है वो उन्हें मुबारकबाद पेश की गई है। लेकिन शुमाली कोरिया की तरफ से ये बयान आना ये इसलिए किसी हद तक मायने खेज है कि शुमाली कोरिया भी जो है इस वक्त ईरान की साइड पर खड़ा है और वो तो वैसे ही अमेरिका का बदतरीन दुश्मन है और अमेरिका और उसकी बहुत ज़्यादा टसल है और साउथ कोरिया को अमेरिका इस्तेमाल करता है नॉर्थ कोरिया के खिलाफ। लेकिन नॉर्थ कोरिया बेशुमार पाबंदियों के बावजूद वो एटमी ताकत बना और आज अमेरिका बराह रास्त शुमाली कोरिया या नॉर्थ कोरिया से पंगा लेते हुए घबराता भी है और डरता भी है। दूसरी अहम पेशरफ्त ये हुई है कि ईरान ने अब ये वाज़ेह कर दिया है कि आबनाए हुर्मुज़, जो कि उन जहाज़ों के लिए तो बंद है जो दुश्मन ममालिक के जहाज़ हैं, उनको यहाँ से नहीं गुजरने दिया जाएगा। लेकिन ये वो चोक पॉइंट है, ये वो स्ट्रेटेजिक हथियार है जो ईरान के पास है और ये कुदरती तौर पर उनके पास है और इसी हथियार का बेहतरीन इस्तेमाल ईरान की फोर्सेस की तरफ से और पॉलिटिकल लीडरशिप की तरफ से किया जा रहा है कि यहाँ से जो तिजारती जहाज़ गुजरते हैं उनकी आमदरफ्त बंद हो गई है। अब कोई रोज़मर्रा की बुनियाद पर 3 से 10 के दरमियान जहाज़
اس آبنائے حرمت سے گزرتے ہیں. اس میں توانائی سے متعلق بھی ہیں, فوڈ سے متعلق ہیں, یا دیگر جو اشیاء ضروریہ ہیں وہ ان جہازوں کے ذریعے سے یہاں سے گزرتی ہیں. اب اس ایران جنگ کے اندر امریکہ اور اسرائیل کو سبکی ہو رہی ہے دونوں محاذوں کے اوپر. ایک محاذ وہ ہے کہ جو جنگی محاذ ہے, اس میں ابھی اسرائیل کی وزارت صحت کی طرف سے, ابھی یہ سرکاری ڈیٹا ہے, جاری کیا گیا ہے کہ 191 اسرائیلی فوجی ایران کے حملوں کے نتیجے میں زخمی ہیں. اب جنگ کے دوران جب فوجی زخمی ہوتا ہے تو عمومی طور پر یہی ہے کہ وہ اس کے بعد وہ پھر فوجی نہیں رہتا, اس کو ریٹائرڈ ہی کر دیا جاتا ہے. یہ تو وہ اعداد و شمار ہیں جو سرکاری ہیں, لیکن حقیقی اعداد و شمار اس سے کئی زیادہ ہیں, کیونکہ اسرائیلی حکومت اور اسرائیلی میڈیا اس کو چھپا رہا ہے. تو اسرائیل کا میڈیا بھی اس جنگ سے متعلق صرف یک طرفہ رپورٹس پیش کر رہا ہے, بالکل ویسے ہی جیسے عالمی میڈیا جو اس وقت واشنگٹن کے اور وائٹ ہاؤس کے مکمل گرفت اور کنٹرول میں ہے. کچھ میڈیا ہاؤسز انڈیپینڈنٹ رپورٹنگ کر رہے ہیں, لیکن یہ 200 اسرائیلی فوجیوں کا زخمی ہونا یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ ایران بالکل پریسین کے ساتھ, ایکوریسی کے ساتھ اسرائیل کے شہروں کے اوپر اور ان کے دفاعی انفراسٹرکچر کے اوپر میزائل داغ رہا ہے. دوسری جو بڑی پیش رفت ہے وہ یہ ہے کہ گلف ممالک, جن کے بارے میں عمومی طور پر پولیٹیکل مبصرین ہوں اور اسی طرح جغرافیائی سیاست پر بات کرنے والے لوگ ہوں, وہ ہمیشہ یہی سمجھتے رہے ہیں کہ گلف یعنی خلیجی ریاستیں, جس میں بحرین ہے, قطر ہے, عمان ہے, متحدہ عرب امارات ہے, یہ ممالک جو ہیں وہ امریکی گود میں بیٹھے ہوئے ہیں اور امریکہ کے مفادات کے پروٹیکشن کے لیے کام کرتے ہیں. ہوا یہ کہ اس جنگ کے دوران ان ممالک کی طرف سے, خلیجی کونسل کی طرف سے جو ہے وہ رابطہ ٹرمپ کے ساتھ نہیں کیا گیا. یعنی اس جنگ کے دوران بنتا یہ تھا کہ وہ سینٹ کام سے رابطہ کرتے, کیونکہ قطر جو ہے وہ سینٹ کام کا مرکز ہے, اور سینٹ کام کے ذریعے سے ایران کو, پاکستان کو, افغانستان کو, ان ممالک کو کنٹرول کیا جاتا ہے, اور ان کے اوپر جنگیں مسلط کرنے کے لیے, غیر یقینی کی صورتحال پیدا کرنے کے لیے سینٹ کام کو استعمال کیا جاتا ہے. وہ اس سے رابطہ کرتے, کیونکہ قطر میں العدید ایئر بیس ان کا سینٹر ہے, ان سے بھی رابطہ نہیں کیا. وہ دوسرے آپشن میں رابطہ کر سکتے تھے ٹرمپ کے ساتھ, ان سے بھی رابطہ نہیں کیا. وہ ہیگزت کے ساتھ رابطہ کر سکتے تھے, ان کے ساتھ بھی نہیں کیا. مارکو روبیو سے فون پہ بات ہو سکتی تھی, وہ آپشن بھی نہیں لیا. انہوں نے کون سا آپشن لیا؟ وہ آپشن یہ ہے کہ گلف کونسل نے رابطہ کیا پوٹن کے ساتھ, یعنی روسی صدر کے ساتھ. اور کس لیے رابطہ کیا؟ اس جنگ کے اوپر تبادلہ خیال کرنے کے لیے. اور اس سے پہلے خود امریکی صدر نے خود سے ٹرمپ کو فون کیا اور اس میں کوئی 50 منٹ کی بات کی گئی. وہ 50 منٹ کی گفتگو جو ٹرمپ نے کی, اس پر یقیناً جو ہے وہ بطور بروکر رشیا کو اس میں انوالو کرنے کی کوشش کی گئی, اور رشیا نے یقیناً اپنی سخت شرائط رکھی ہوں گی, اور یہ شرائط کچھ دنوں تک منظر عام پر آ جائیں گے. اس کا ایک پہلو تو یہ ہو سکتا ہے کہ یوکرین جنگ کے اندر امریکہ جو ہے وہ اس طرح سے یوکرین کو وہ حمایت فراہم نہیں کرے گا جو گزشتہ 2-3 برس سے کر رہا تھا, اور یورپی یونین جو ہے وہ پہلے ہی آہستہ آہستہ پیچھے ہوتے چلے جا رہے ہیں. تو یہ روس کی ایک بہت بڑی فتح ہے, اور امریکہ کی یورپ کے اندر ایک بہت بڑی شکست ہے کہ یوکرین جو ان کا ایک اتحادی تصور کیا جاتا تھا, یورپی یونین کا ایک اہم ملک تھا, اس سے اکیلا اسے اس جنگ میں چھوڑا جا رہا ہے. اور جنگ کے اندر بالخصوص اور بین الاقوامی تعلقات کے اندر تو ایک بات بالکل واضح ہوتی ہے, جو اتحادی بھی ہوتے ہیں وہ بھی مفادات کے تحت ہوتے ہیں, اور جو دشمن ہوتے ہیں وہ بھی مفادات کے تحت ہوتے ہیں. تو اگر رشیا کی انٹرونشن کے ذریعے سے یہ جنگ رکتی ہے تو امریکہ کو سیف ایگزٹ اتنا مل جائے گا کہ ٹرمپ کی سبکی جو ہو رہی ہے خود امریکن میڈیا کے اندر, کہ ٹرمپ نے جو پلان سوچا تھا خود سے, اور وہ انٹیلیجنس ایجنسیز کی رپورٹس کو بھی ڈینائی کیا, اس پر بھی عمل درآمد نہیں کیا, کہ وہ جیسے ہی مرکزی قیادت ختم کریں گے, سپریم لیڈر کا خاتمہ کریں گے, فوجی قیادت کا خاتمہ کر دیں گے, تو اس کے بعد جو ہے وہ ایک بغاوت ہوگی, اور اس بغاوت کے نتیجے میں ایران کے اندر رجیم چینج ہوگا اور ہم اپنے پپٹ حکمران وہاں پہ جا کے انسٹال کر دیں گے. وہ منصوبہ فیل ہو گیا. اب ٹرمپ کو بیسیکلی ایک ایسا اشارہ چاہیے یا ایسی سیف ایگزٹ چاہیے جس سے وہ اپنے فتح کے شادیانے بجا سکیں, اور ہو سکتا ہے روس اس کو یہ سپورٹ کسی حد تک فراہم کرے. لیکن اس میں جو سخت چیلنج ہے نا وہ یہ ہے کہ ایران کا غصہ ٹھنڈا نہیں ہو رہا. ایران کی قوم نئے اپنے رہبر کی
نامزدگی اور تقرری کے بعد وہ سڑکوں پر آئی اور سڑکوں پر آ کے انہوں نے نعرے لگائے، اور یہ فوٹیجز چل رہی ہیں، بلکہ میں سکرین پر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ لائیو رپورٹنگ کے دوران ایرانی صحافی جو ہیں وہ اس کی منظر بھی دکھا رہا ہے کہ یہ پیچھے سارا مظاہرہ ہو رہا ہے اور لوگ یکجہتی کے لیے آئے ہیں، اور ساتھ اسرائیلی بمباری بھی ہو رہی ہے، اس کے باوجود وہ قوم نہیں ہٹی، وہ ایک ہی نعرہ لگا رہے ہیں کہ جنگ جنگ جنگ، بدلہ بدلہ بدلہ۔ هدفاً داره عمل میکنه و ما شاهد اجتماع حضور مردم هستیم در میدان انقلاب۔ اور امریکہ نے تو یہ ڈیمانڈ کی تھی، ٹرمپ نے علل اعلان کہ مجتبیٰ خامنائی انہیں قابل قبول نہیں ہے بطور رہبر اعلیٰ اور سپریم لیڈر ایران کے، لیکن ایران کی قوم نے، مجلس خبرگاہ نے، اسمبلی آف ایکسپرٹس نے مجتبیٰ علی خامنائی کو منتخب کر کے یہ پیغام دیا ہے کہ ایران کی قوم دھمکیوں سے نہیں ڈرتی، ایران کی قوم مضبوط ہے، بالکل ویسے ہی جیسی 1980 سے لے کر 1988 تک کی عراق ایران جنگ کے دوران مضبوط رہی۔ ابھی تو وہ انقلاب کا صرف ایک ہی سال تھا، اب تو گزشتہ 47 برس سے ایران کی قوم کی تربیت کی گئی ہے، اور وہ تربیت کے اندر ایک پہلو سب سے بڑا نمایاں ہے، وہ ہے قومی خود مختاری اور خودداری۔ یہ قومی خود مختاری اور خودداری ہے کہ جو اس وقت سیسہ پلائی دیوار بن گئی ہے، اور امریکہ کو سیف ایگزٹ نہیں مل رہا کہ وہ کیا کرے۔ اور امریکہ کو سیف ایگزٹ کیوں چاہیے؟ میں بار بار اپنی ویڈیوز میں کہہ رہا ہوں کہ جنگ کے اخراجات ہوتے ہیں، اور اس اخراجات کے براہ راست اثرات مرتب ہوتے ہیں، وہ قومی معیشت پر بھی ہوتے ہیں، وہ مہنگائی کی صورت میں بھی ہوتے ہیں۔ مہنگائی کی ایک لہر تو دنیا نے دیکھ لی، اور اگر اس جنگ کو مزید پرولونگ کیا جاتا ہے تو اس کے اندر مزید شدت آ سکتی ہے۔ لیکن ایران کی قوم اور ایران کی قیادت بار بار امریکیوں کو یہ پیغام دے رہی ہے کہ وہ معصوم بچے جو اسکول کے بچے تھے جن کو شہید کیا گیا ہے، اس کا وہ بدلہ لیں گے، اور وہ بدلہ کب تک لیں گے یہ انہوں نے کوئی ڈیڈ لائن مقرر نہیں کی۔ امریکہ تو یہ جسر دینے کی کوشش کر رہا ہے کہ ان کے ہاں میزائل کی فیسلٹی ختم ہو گئی ہے، ان کی تعداد ختم ہو گئی ہے، حملوں کی شدت ختم ہو گئی، لیکن ایران نے واضح کیا اب ہم جدید ہتھیار استعمال کریں گے، وہ کلسٹر بم بھی استعمال کریں گے، وہ خرم شیر بھی استعمال کریں گے، وہ ایسے میزائل استعمال کریں گے جس کا وزن 1 ٹن کے قریب ہوگا، یعنی اب بڑے پیمانے پر تباہی اسرائیل کے اندر بھی آئے گی، اور اسرائیل کے ساتھ ساتھ ان امریکی فوجی اڈوں پر بھی آئے گی جہاں ابھی بھی کچھ نہ کچھ سرگرمیاں ہو رہی ہیں۔ اب اس دوران ہوا یہ کہ جو 2 بڑے بحری جہاز یہاں پر لائے گئے تھے مشرق وسطیٰ کے اندر، ایک ابراہم لنکن تھا اور ایک جیرلڈ فور ہے، وہ دونوں جو ہے وہ دور چلے گئے ہیں، وہاں سے کوئی کسی قسم کی کارروائی نہیں ہو رہی، بلکہ کل سے تو کچھ لوگ کہہ رہے ہیں فیک نیوز ہے، کچھ اس کی AI ویڈیو شیئر کر رہے ہیں کہ جو ایک اور بحری بیڑا مشرق وسطیٰ میں یہاں آیا تھا، جب حوثیوں نے اس کے اوپر اٹیک کیا تو وہ واپس جانے لگا، تو واپسی میں کچھ 4 کے قریب جو اس کے اوپر لڑاکا طیارے تھے وہ سمندر کے اندر گر گئے ہیں۔ یہ کتنا درست ہے کتنا نہیں ہے کچھ دنوں میں مزید واضح ہو جائے گا، لیکن ایک بات ضرور ہے کہ ایران نے اپنی جنگی حکمت عملی کے ذریعے سے امریکہ اور اسرائیل کو بہت ٹف ٹائم دیا ہے۔ اب امریکہ اس جنگ سے نکلنا چاہ رہا ہے، لیکن جو خباثت اس وقت ہمیں نتن یاہو کے دماغ میں نظر آ رہی ہے وہ ختم نہیں ہو رہی، کیونکہ وہ اپنی سروائیول اور ان یہودی لابیوں کی خوشنویدی کے لیے ابھی تک وہ کام کر رہا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ اگر امریکہ اس جنگ سے نکل بھی گیا تو یہ جنگ ہم نے ختم نہیں کرنی، ہم نے اس جنگ کو جاری رکھنا ہے۔ دشمن وہ بھی تصور کرتے ہیں ایران کو، اور ایران بھی انہیں بدترین دشمن تصور کرتا ہے، اور ایران دشمن تصور نہیں کرتا بلکہ ان دونوں ممالک کو شیطان بزرگ اور چھوٹا شیطان کہتا ہے۔ اور یہ بات واضح کرتی ہے کہ آیت اللہ علی خامنائی کی شہادت کے بعد ان کے بیٹے مجتبیٰ علی خامنائی جب سپریم لیڈر بن گئے ہیں تو ایران کی وہی حکمت عملی ہے، جنگی حکمت عملی اور مزاحمت کی، جو آیت اللہ علی خامنائی کے دور میں اور گزشتہ 47 برس سے تھی۔ تو امریکہ کے وہ سارے خواب چکنا چور ہو گئے ہیں کہ جدید ترین ہتھیار، جدید ترین فوج اور ڈالرز، اربوں ڈالرز اس جنگ میں دھکیلنے کے باوجود کہ ایک دن کے جنگی اخراجات 890 ملین ڈالر ہیں، اس کے باوجود وہ اپنے خواہش کے مطابق نتائج حاصل نہیں کر پایا۔ اور اب جو اسرائیل کی طرف سے لبنان میں تو بالخصوص اور ایران تہران میں بھی جو کیمیکل استعمال کیا جا رہا ہے، یہ وہ جنگی جرم ہے جو ویسے تو 28 فروری 2026 سے شروع ہوا ہے،
لیکن اب یہ وہ جنگی جرائم ہے جو ناقابل معافی ہیں، اور امریکہ نے زبردستی ایران کے اوپر یہ جنگ مسلط کر کے جو دنیا کو یہ پیغام دیا ہے دوبارہ سے کہ مائٹ از رائٹ ہے، لیکن یہ اب نہیں چلے گا۔ یہ پہلا سرنڈر ہے جو کہ ٹرمپ کی جانب سے کیا گیا کہ انہوں نے خود پوٹن کے ساتھ رابطہ کیا ہے، اور چین اور رشیا اس وقت ابھی اسی پالیسی کے اوپر عمل پیرا ہیں کہ ایران کے اندر امریکہ کو مکمل طور پر پھنسایا جائے، اور وہ پھنسانے کا طریقہ یہ ہے کہ ایک طرف امریکہ کو لاجسٹیکلی نقصان پہنچایا جائے، دوسرا اسٹریٹجیکلی نقصان پہنچایا جائے۔ جب مذاکرات کی ٹیبل پر آئیں تو ایران کا پلڑا بھاری ہو، اور ایران اس وقت تک کی جنگ ختم نہیں کرے گا جب تک ایران کے سامنے واضح طور پر یہ منزل نہ ہو کہ آئندہ مستقبل میں ایسی جنگیں نہیں ہوں گی، ایسا تصادم نہیں ہوگا۔ اور یہی ایرانی حکومت اور قیادت بار بار دنیا کو اپنے نشریاتی میڈیا کے ذریعے سے، وزیر خارجہ عباس عراقچی کے ذریعے سے بار بار دنیا کو بتا رہی ہے کہ ایران اپنی آزادی، سوورینٹی اور قومی خودداری کے اوپر کسی بھی قسم کا سمجھوتا نہیں کرے گا۔ مجھے ڈاکٹر اکمل سمرو کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔